रहीम अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपने ऑफिशियल चैनल से राना बख्त बेदार आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन इकराम, आज का व्लॉग शुरू करने से पहले एक अहम न्यूज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, और वो ये कि मेरी ये वीडियो और आने वाली जितनी भी वीडियोज़ होंगी वो पाकिस्तान के एक एजुकेशनल ग्रुप अलिफ बे के ताबन से आप तक पहुँचाई जाएंगी। नाज़रीन इकराम, अलिफ बे पाकिस्तान का एक उभरता हुआ और अपनी नौइयत का एक मुनफरिद एजुकेशनल ग्रुप है जो पाकिस्तान में नौजवानों को डिजिटल स्किल सिखाता है। उनका पैगाम यह है कि चूँकि दुनिया सारी डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ रही है, इसलिए अलिफ बे भी पाकिस्तान के हर सूबे, हर शहर, हर देहात और कस्बे के नौजवान को, ख्वातीन को, स्टूडेंट्स को 32 के करीब डिजिटल स्किल सिखाएगा, जिनकी मदद से वो फ्रीलांसिंग करते हुए ना सिर्फ अपनी आमदनी में इजाफा कर सकते हैं बल्कि पाकिस्तान की तमीर और तरक्की में भी अपना किरदार अदा कर सकते हैं। इसके अलावा अलिफ बे को ज़रूरत है पाकिस्तान के हर इलाके से फ्रेंचाइजर्स की। अगर आप भी इस बात में इंटरेस्टेड हैं कि पाकिस्तान के नौजवान को डिजिटल स्किल सिखाने में अलिफ बे का साथ दें और अलिफ बे ग्रुप की फ्रेंचाइज लेके ना सिर्फ अपनी रोज़मर्रा इनकम में इजाफा करें बल्कि पाकिस्तान की तमीर और तरक्की में अपना किरदार अदा करें, तो नीचे उनके नंबर दिए गए हैं, आप उनके नंबर पे या उनकी वेबसाइट विजिट करके भी उनसे राब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अशूरा के बाद जो हम पॉडकास्ट का सिलसिला शुरू कर रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान की अहम शख्सियात, चाहे उनका ताल्लुक स्पोर्ट्स से हो, उनका ताल्लुक शोबिस से हो, उनका ताल्लुक सियासत से हो, समाजी शख्सियात हो या किसी भी शोबा है ज़िंदगी से उनका ताल्लुक हो, जिनको आप देखना चाहते हैं, जिनको आप सुनना चाहते हैं, जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, उन तमाम के इंटरव्यूज़ भी हम अलिफ बे के ताबन से आपकी खिदमत में लेके हाजिर होंगे। बढ़ते हैं अपने आज के व्लॉग की तरफ। आज का हमारा व्लॉग है कि जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सूबा पंजाब के तमाम 297 हलकों में उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। तमाम उम्मीदवार जिन्हें टिकट दिया गया है उनके बारे में हम सिलसिलावार जायजा लेते हैं कि किस उम्मीदवार को टिकट दिया गया और उसकी क्या सियासी पोजीशन है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिन हलकों में रिव्यू लेना थे या जिन हलकों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अभी तक पेंडिंग छोड़ा था, उनमें भी अपने फैसले को मुकम्मल करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने टिकट तमाम 297 उम्मीदवारों के हवाले कर दिए हैं, ताकि वो जाएं और अपने अपने इलाका में कैंपेन शुरू करें और सियासी अखाड़ा में उतर कर वोटर्स को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट डालने के लिए कन्विंस करें। नाज़रीन इकराम, आज जिस हलका का हमने इंतखाब किया है वो है जिला फैसलाबाद की तहसील जड़ांवाला और तहसील जड़ांवाला के दो हलके PP 99 और PP 100। नाज़रीन इकराम, PP 99 और PP 100 ये दोनों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मजबूत हलके गिरदाने जाते हैं। गुज़श्ता इंतखाबात के नताइज की अगर बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने PP 99 में जो उस वक्त PP 100 हुआ करता था बआसानी मैदान मारा, जबकि PP 100 जो उस वक्त PP 101 हुआ करता था उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तकरीबन 1500 वोटों के मार्जिन से शिकस्त हुई। आने वाले इंतखाब की बात करने से पहले मैं इस हलका के बैकग्राउंड और इस हलका की जोग्राफिकल सरहदों के बारे में आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हलका जो PP 99 है उसमें जड़ांवाला शहर के इलाके शामिल नहीं हैं। जड़ांवाला शहर की 5 यूनियन काउंसिल्स PP 100 जो साबका इलेक्शन में PP 101 हुआ करता था उसमें शामिल हैं, जबकि जो उसके अलावा जड़ांवाला के गिरदोनवा हैं उसमें PP 99 में कुछ इलाके जड़ांवाला के गिरदोनवा के आते हैं और कुछ इलाके PP 100 में आते हैं। जड़ांवाला की 5 शहरी यूनियन काउंसिल्स के अलावा बाकी जितने भी यूनियन काउंसिल्स हैं उन्हें PP 99 और PP 100 में तकसीम किया गया है। PP 99 की अगर बात करें तो जड़ांवाला से ननकाना रोड, जड़ांवाला से शाहकोट और खुड़ियांवाला रोड, इसके अलावा जड़ांवाला से लाहौर रोड के कुछ इलाके और जड़ांवाला से फैसलाबाद के कुछ इलाके, फैसलाबाद रोड के कुछ इलाके PP 99 में आते हैं, जबकि इसी तरह बाकी जो मानदा इलाके हैं जड़ांवाला शहर के अलावा वो PP 100 में आते हैं। PP 99 से गुज़श्ता इंतखाबात में चौधरी ज़हीरुद्दीन खान साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पे कामयाबी हासिल की और उन्होंने अपने मद्दे मुकाबिल मोहतरमा इफ़्फ़त मेराज अवान साहिबा जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार थी, उन्हें 26,000 चंद वोटों के मुकाबले में 40,200 के करीब वोट लेकर उन्होंने 16,000 वोटों के मार्जिन से शिकस्त दी।
اسی طرح اگر پی پی 100 کی بات کی جائے تو پی پی 100 میں پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار 2018 کے الیکشن میں میاں غلام حیدر باری صاحب تھے. انہیں رائے حیدر صلاح الدین جو اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار تھے انہوں نے تقریباً 1500 ووٹوں کے مارجن سے شکست دی. اس حلقہ میں بہت کڑا مقابلہ ہوا اور آخری وقت تک یہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ کون سی سیاسی پارٹی میدان مارے گی, اور بالآخر جو فتح کا ہوا ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے سر پہ بیٹھا اور پاکستان تحریک انصاف کو رائے حیدر صلاح الدین خان صاحب نے شکست دے کر یہاں سے ممبر صوبائی اسمبلی منتخب ہوئے اور ایوان میں پہنچے. ناظرین کرام, اب اگر بالترتیب دونوں حلقوں کی بات کی جائے آنے والے انتخابات کے حوالہ سے تو پہلے پی پی 99 کی بات کرتے ہیں. پی پی 99 میں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جن جن امیدواروں نے ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا ان میں پاکستان تحریک انصاف کے بانی رہنما اور 2013 کے ٹکٹ ہولڈر جناب ملک ظفر اقبال کھوکھر صاحب, پاکستان تحریک انصاف کے دیرینہ رہنما خان عبد الوحید خان نیازی صاحب, سابق ایم پی اے پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ جو اب الیکشن لڑنے کے خواہاں تھے جناب میجر ریٹائرڈ عبد الرحمان رانا صاحب, ان کے علاوہ سابق وفاقی وزیر قانون محمد وسیع ظفر چودھری صاحب کے صاحبزادے محمد عمیر وسیع چودھری صاحب, اور ان کے علاوہ مزید ایک دو لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا جن میں ایک بڑا نام سابق صوبائی وزیر جناب محمد اکرم چودھری صاحب کا بھی ہے. پاکستان تحریک انصاف نے اس دفعہ جو ٹکٹ کا مقابلہ تھا پاکستان تحریک انصاف کے لیے وہ اس حلقہ میں بہت سخت تھا. تمام لوگوں کی بہت زیادہ قربانیاں اور بہت زیادہ کاوشیں تھیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے, اور پاکستان تحریک انصاف نے اس حلقہ میں گزشتہ انتخابی نتائج کو دیکھتے ہوئے ہی چودھری ظہیر الدین خان صاحب کے بھتیجے چودھری تیمور علی خان صاحب جو پاکستان تحریک انصاف ضلع فیصل آباد کے جنرل سیکرٹری بھی ہیں انہیں اوبلائز کیا اور انہیں پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ سے نوازا. اس کی وجہ جو ابھی تک سامنے آئی ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے چونکہ اس حلقہ میں واضح کامیابی 16,000 ووٹوں کے فرق سے اپنے مد مقابل کو شکست دی تھی, اس وجہ سے پاکستان تحریک انصاف نے اپنے پرانے امیدوار کو ہی ریٹین کیا. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے یہ جو حلقہ پی پی 99 ہے اس حلقہ میں جو ووٹرز کی تعداد ہے ان میں زیادہ دیہات کے علاقے ہیں, اور دیہات میں ناظرین کرام آپ جانتے ہیں کہ وہاں دھڑے بندی کی سیاست, پارٹی بازی کی سیاست, اس کے علاوہ برادری کی سیاست اور اپنے اپنے گروپ کی سیاست یہ بھی پارٹی کے ووٹوں کے علاوہ ایک بہت بڑا مقام رکھتی ہے اور ایک فیکٹر کی حامل ہے, جس وجہ سے پاکستان تحریک انصاف نے ایک راجپوت امیدوار کو دوبارہ ٹکٹ دیا. ایک تو ان کے جیتنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ پچھلے الیکشن کے جو ہے وہ فاتح تھے, اور دوسرا مین وجہ یہ تھی کہ ان کی برادری کا ووٹ بھی یہاں کافی زیادہ ہے, یک بلڈ ہونے کی وجہ سے ان کا تعلق بھی یہاں پہ ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ پچھلا الیکشن جیتنے کی وجہ سے ان کی دھڑے بندیاں اور ان کے اپنے گروپ بھی یہاں موجود ہیں. اب اگر پاکستان تحریک انصاف کے باقی امیدوار جن میں ملک ظفر اقبال کھوکھر صاحب, خان عبد الوحید خان نیازی صاحب, میجر عبد الرحمان رانا صاحب, عمیر وسیع چودھری صاحب اور دیگر امیدوار جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا تھا, اگر وہ دوبارہ اسی حلقہ سے آزاد الیکشن نہیں لڑتے اور پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کی سپورٹ کرتے ہیں تو یہ واضح طور پہ کہا جا سکتا ہے کہ 2018 کی طرح 2023 میں بھی پاکستان تحریک انصاف ٹف ٹائم دے گی اپنے مخالفین کو اور بآسانی فتح پاکستان تحریک انصاف کا مقدر بن سکتی ہے. ناظرین کرام, آپ میری رائے سے اختلاف کر سکتے ہیں اور آپ کا سب کا اختلاف ایک دوسرے کے ساتھ تمیز کے دائرے میں رہتے ہوئے اختلاف کرنا سب کا حق ہے, لیکن میری معلومات کے مطابق کہ اگر پرانے امیدوار ہی پاکستان تحریک انصاف کے مقابلے میں پی پی 99 سے سامنے آتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ نسبتاً آسان حلقہ ہوگا اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ یہاں سے بآسانی کامیابی حاصل کر سکے گی. مکمل تجزیہ تو تبھی پیش کیا جا سکتا ہے جب پاکستان تحریک انصاف کی مد مقابل بڑی جماعت پاکستان مسلم لیگ نون بھی اپنے امیدواروں کو میدان میں لے آئے, اور اس کے علاوہ آزاد جس امیدوار نے الیکشن لڑنا ہے اس کا بھی واضح طور پہ اعلان ہو جائے تو اس کے بعد ہی کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف یہاں سے میدان مار سکتی ہے یا نہیں. لیکن ابھی تک کے نتائج اگر گزشتہ انتخابات کی روشنی میں دیکھی جائے تو پاکستان تحریک انصاف کو یہاں اپنے مد مقابل جماعتوں پہ واضح برتری حاصل ہے. اسی طرح اگر پی پی 100 کی بات کریں تو ناظرین کرام یہاں پہ بہت دلچسپ صورتحال ہے.
پہلے یہاں پہ امیدواروں کی بات کر لیں کہ جس امیدوار نے پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا، ان میں سب سے پہلا نام تو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ایک نوجوان رہنما، اور وہ تقریباً 2014-15 سے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ورک کر رہے ہیں، جناب ملک یاسر رضا عوان صاحب۔ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا۔ ملک یاسر رضا عوان کی پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت زیادہ خدمات ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے 2 دفعہ ٹکٹ ہولڈر 2013 کے الیکشن میں اور 2018 کے الیکشن میں جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑا، میاں غلام حیدر باری صاحب، وہ بھی ایک مضبوط امیدوار ہیں، اور اپنی برادری کے ووٹ ہونے کی وجہ سے، اپنے دھڑے کے ووٹ ہونے کی وجہ سے، اور ایک شریف النفس انسان ہونے کی وجہ سے ان کے ایک خاصے زیادہ ووٹ ہیں اس حلقہ میں۔ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے ہی ٹکٹ پہ یہاں سے محترمہ رائے مریم شہزاد خلد صاحبہ نے بھی اپلائی کیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ یہاں سے محمد اکرم چودھری صاحب نے بھی PP 99 کی طرح PP 100 سے بھی اپلائی کیا، اور پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ مرزا ارشد بیگ صاحب اور 1-2 اور لوگ بھی تھے جو پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ کے خواہاں تھے۔ لیکن یہاں پہ ایک دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ گزشتہ 2 انتخابات پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پہ جس شخصیت نے ون کیے، اور دونوں دفعہ پاکستان تحریک انصاف کو انہوں نے اس حلقہ سے شکست دی، یعنی کہ رائے حیدر صلاح الدین خان صاحب، وہ 2013 میں بھی پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پہ کامیاب ہو کے اسمبلی میں پہنچے، اور 2018 میں بھی پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پہ کامیاب ہو کے وہ اسمبلی میں پہنچے۔ اس دفعہ کچھ عرصہ قبل وہ پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو گئے تھے، اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے وہ کی ٹکٹ کے لیے وہ تگودو کر رہے تھے، اور وہ اس میں کامیاب بھی ہوئے، جس کی ایک سادہ سی وجہ یہی بیان کی جا رہی ہے کہ چونکہ وہ 2 دفعہ کے وننگ کینڈیڈیٹ ہیں اور ان کا اپنا حلقہ ہے، اور ان کے مقابلے میں انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون نے جب پچھلی دفعہ جنا والا سے دونوں سیٹیں اپنی کھو دی، یعنی کہ NA کی سیٹ بھی اور PP 100 کی سیٹ بھی، ان حالات میں بھی پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پہ انہوں نے اس سیٹ کو جانے نہ دیا، اور کامیابی ان کا مقدر بنی۔ وہ پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو گئے، نہ صرف شامل ہوئے بلکہ ٹکٹ لینے میں بھی کامیاب ہو گئے۔ یہاں پہ ناظرین کرام ایک بات بہت دلچسپ بھی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے ووٹرز کے لیے خوشائند بھی ہے کہ دونوں بڑے امیدوار جو ان کے مقابلے پہ تھے، یعنی ملک یاسر رضا عوان صاحب اور میاں غلام حیدر باری صاحب، وہ آفیشلی یہ اعلان کر چکے ہیں اپنے سوشل میڈیا پہ کہ وہ عمران خان صاحب کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے جس کو بھی پاکستان تحریک انصاف نے ٹکٹ سے نوازا ہے، وہ عمران خان کے سپاہی بن کے اس امیدوار کی نہ صرف کمپین کریں گے بلکہ اس کے الیکشن کو اپنا الیکشن سمجھ کے لڑیں گے۔ ان باتوں کے بعد یہاں پاکستان کی تحریک انصاف کی سیاسی پوزیشن مزید مضبوط ہو گئی، کیونکہ ناظرین کرام جب یہاں پہ حلقہ بندیاں ہو رہی تھیں اور حلقہ بندیوں کے بعد کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا وقت تھا، تو یہاں پہ ایک بات بہت زیادہ گردش کر رہی تھی کہ موجودہ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ خان صاحب نے پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پہ یہاں سے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا ہے، بلکہ انہوں نے کاغذات نامزدگی بھی PP 100 سے جمع کروائے ہیں۔ تو اگر اتنا بڑا ہیوی ویٹ پاکستان تحریک انصاف کے مد مقابل الیکشن لڑے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی کامیابی حاصل کرنے کے لیے متحد ہو کے الیکشن لڑنا پڑے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کے حلقوں میں یہ خوشائند بات اور خوشائند خبر آج کل گردش کر رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے وہ تمام امیدوار جنہیں ابھی تک ٹکٹ نہیں ملا، انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار یعنی رائے حیدر صلاح الدین خان خلد صاحب کی کمپین کرنے کا اعلان کیا ہے۔ محترمہ رائے مریم خرم شہزاد خلد صاحبہ، میاں غلام حیدر باری صاحب اور ملک یاسر رضا عوان صاحب کی طرف سے تو واضح طور پر یہ اعلان کیا جا چکا ہے کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کی سپورٹ کریں گے۔ تو اس طرح اگر دونوں حلقوں کی مختصراً جامع بات کی جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف بآسانی PP 99 میں میرے تجزیے کے مطابق، میں ایک دفعہ پھر عرض کروں کہ آپ تمام لوگوں کو مجھ سے اختلاف رائے رکھنے کا حق ہے، میرے تجزیے کے مطابق پاکستان مسلم لیگ تحریک انصاف جو ہے وہ PP 99 سے بآسانی کامیابی حاصل کر لے گی، لیکن PP 100 میں پاکستان مسلم لیگ کے امیدوار اگر رانا ثناء اللہ خان صاحب ہوئے تو ایک تگڑا مقابلہ دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ رانا ثناء اللہ خان صاحب کے علاوہ ابھی تک جن لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا، ان میں پاکستان تحریک انصاف کے سابقہ MNA جو پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کے جنہوں نے جو پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ سے منحرف ہو گئے، جناب ملک نواب شیر وزیر صاحب، ان کے صاحبزادے ملک عرفان شاد وزیر صاحب، اور ان کے علاوہ ایک اور بہت مضبوط امیدوار جناب چودھری علی طراب صاحب، یہ دونوں بھی پاکستان تحریک انصاف کے مد مقابل پاکستان مسلم لیگ نون کی ٹکٹ کے خواہاں ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی فرد یا جو ہے وہ الیکشن لڑتا ہے تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ ایک آسان حلقہ نہ ہوگا، نسبتاً آسان حلقہ PP 99 ہوگا PP 100 کی نسبت۔
باقی جو حتمی تجزیہ ہے وہ تو تبھی پیش کیا جا سکتا ہے جب پاکستان مسلم لیگ نون کا امیدوار بھی فائنل ہو کہ آیا پاکستان مسلم لیگ نون یہاں سے اپنے مقامی امیدوار کو ٹکٹ دے گی یا رائے حیدر صلاح الدین خان کھرل کے مقابلے میں رانا ثناء اللہ خان صاحب موجودہ وفاقی وزیر داخلہ وہ الیکشن لڑیں گے اور ایک تکڑا مقابلہ دیکھنے کو ملے گا. فی الحال اگر جو حلقہ میں بات گشت ہے وہ تو یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف یہ چاہتی ہے کہ ہمارا جو مقابلہ ہے وہ ایک تکڑا مقابلہ ہو اور ہم یہاں سے 2018 کی طرح 2023 کے الیکشن میں بھی کامیابی ہمارا جو ہے وہ قدم چومے اور کامیابی ہمارا مقدر ٹھہرے. ناظرین کرام امید ہے کہ یہ ولاگ بھی آپ کو پسند آیا ہوگا. اللہ کریم پاکستان کا حامی و ناصر ہو. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.